अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जहां कुछ देर पहले चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में सहाफ़ी विलागर असद तूर की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगाया गया एतराज़ भी मौजूद था, जिसमें कहा गया था कि असद तूर की ज़मानत की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर के सामने अभी ज़ेर समाअत है और उसके लिए 18 तारीख यानी पीर का दिन मुकर्रर है, इसलिए हाई कोर्ट ये दरख्वास्त नहीं सुन सकती। बावजूद इस एतराज़ के आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने एडवोकेट ईमान मज़ारी, असद तूर के वकला एडवोकेट हादी अली चट्टा ने मुख्तसर दलाइल दिए, जिसके बाद चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वो इंतज़ामी साइट पे इस मामले को देखेंगे कि वो असद तूर की ज़मानत की दरख्वास्त पर जज हुमायूं दिलावर की अदालत में किस तरह जल्द फ़ैसला करवा सकते हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़ जहांगीर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और उनके साथ मारूफ सियासतदान और समाजी कारकुन अफरा साहब खटक भी हैं, और उनके साथ एडवोकेट हादी अली चट्टा और उसामा खिलजी, जो कि डिजिटल राइट्स मूवमेंट के एक सरगर्म रुकन हैं। सबसे पहले तो अफरा साहब खटक साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज की ये जो कार्रवाई है सहाफ़ी असद तूर की ज़मानत के हवाले से जो उनकी दरख्वास्त पर आज हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आपके क्या तासुरात हैं इस कार्रवाई के? आपकी तवक्को क्या थी और हुआ क्या है? जी, मेरा ख़्याल तो ये था कि उनको यानी हायर जुडिशरी थोड़ा-सा इंसाफ़ देगी, क्योंकि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। उनकी गिरफ़्तारी भी बिल्कुल गलत थी और एक इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं है। फिर उनको 1 हफ़्ते से ज़्यादा फ़िज़िकल कस्टडी में फ़ाइवर में रखा, बिल्कुल ऐसे जैसे गेस्टापो वाले अब करते 10 थे। दिन बल्कि। अब 10 दिन, हाँ। तो ये तो बिल्कुल गेस्टापो की तरह जेट ब्लैक टेररिस्ट के साथ भी इस तरह नहीं करते जिस तरह एक जर्नलिस्ट के साथ हुआ है। बदकिस्मती इस मुल्क में ये है, हमारी रियासत की निज़ाम की नौइयत ऐसी है कि जहाँ पता चले कि कैप्टर यानी उसको कैद करने वाला कौन है, तो सारे लोगों के रवैये उससे डिटरमिन होते हैं। यानी अगर ये पता चले कि डीप स्टेट का कैदी है, तो फिर आप देखें कि पुलिस का रवैया, FIA का रवैया, अदालतों का रवैया सब बदल जाता है। ठीक है। जी, तो मुनीर से आपके ख़्याल में आज असद तूर की ज़मानत की दरख्वास्त पे जल्द फ़ैसला होना चाहिए था? अभी भी इम्कान तो मौजूद है कि शायद जज हुमायूं दिलावर की अदालत को हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म जाए कि आज ही ज़मानत की दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई हो और फ़ैसला होना चाहिए। तो क्या इम्कान लग रहा है आपको? जी, उम्मीद तो की जा सकती है कि आज ही जो जज साहब हैं वो फ़ैसला कर लें। मगर माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, चूँकि आज काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी जो थे वो आए थे, आप भी थे, हुँ, हुँ। आरफ़ा नूर साहिबा भी थीं, उसामा साहब भी थे, अफ़रा साहब खटक साहब भी थे। बाकी भी कुछ सहाफ़ी जो थे वो आए हुए थे। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम ड्यू प्रोसेस जो है, फ़ेयर ट्रायल के जो तकाज़े हैं वो जज साहब जो हैं पूरे करेंगे। और हम ये समझ रहे थे कि कम से कम बेल एप्लीकेशन को सुनेंगे तो सही। तो आज ही अगर वो फ़िल फ़ॉर फ़ैसला कर देते, चूँकि हमें ये पता चला कि जब उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला कर दूँगा, उसके बाद एक रेज़िस्टेंस शो की गई। उनके जो अमला है उस हवाले से अमली तौर पे उसको उनकी बेल एप्लीकेशन को सुनने की। तो इस वक़्त हमें तशवीश है, और जिस तरह अफरा साहब खटक साहब ने कहा कि एक सहाफ़ी है, आपने उसको फ़िज़िकल रिमांड पे रखा, फिर आपने उसको जुडिशल रिमांड पे भेजा, और अभी तक जो है आप उसके ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तकाज़ों से, फेयर ट्रायल के तकाज़ों से बाहर है। आपको चाहिए कि कम से कम आप ये देखें तो सही कि उसने किया क्या है। आप उसको तफ्तीश करते हैं किसी और चीज़ पे, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले लोटस से, टिश्यू। और चीफ़ जस्टिस साहब ने खुद कह दिया है कि जी मेरा बहाना लगा के आप इसको मत पकड़ें, और फिर आप इसके ऊपर जो चार्जेस लगाते हैं वो अलग किस्म के लगाते हैं। तो आप तफ्तीश किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, चार्जेस किसी और चीज़ पे लगा रहे हैं। तो इस बात पे बड़ा अफ़सोस हुआ। मैं ये भी समझती हूँ कि जज साहिबान को अपने काउंसिल से एक रिस्पेक्ट के तौर पे बात करनी चाहिए। आज जो कह दिया उन्होंने कि जी एंग्शियस हो रही हैं उनकी काउंसिल, तो मुझे इस पे बड़ा अफ़सोस हुआ, चूँकि मैं बतौर एक ख़ातून समझती हूँ कि हर दफ़ा पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब एक औरत एक्टिविज़्म करती है या कि एक हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाती है, तो उसको यही कहा जाता है कि शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी इज़ वेरी एंग्शियस। तो मेरा ख़्याल है ये कोई अच्छी ज़ुबान नहीं है, इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। मतलब जजों का ज़्यादा पैट्रनाइजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए और हर एक को एज अ लॉयर, प्रोफेशनल लॉयर ट्रीट करना चाहिए। एडवोकेट हादी अली चट्टा, आपने तो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में भी असद तूर की ज़मानत के लिए बहस की।
جو کیونکہ تفتیشی افسر بیمار تھے تو اب معاملہ جو ہے وہ منڈے تک چلا گیا ہے. مگر آج ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے جو سپریم کورٹ کا ایک حکم بھی پڑھنے کی کوشش کی اور اٹارنی جنرل کی طرف سے جو موقف آیا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کہ جو اسد طور کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں دفعات جو ہیں وہ غلط لگائی گئی ہیں. تو آج کیا آپ کو لگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے اس حکم نامے اور اٹارنی جنرل کے اس موقف کے اوپر آپ کے نزدیک کتنی اہمیت دی ہے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے؟ اس وقت تو دیکھیں وتی صاحب کوئی اہمیت نہیں ہے اس آرڈر کی. یہ آرڈر وہی آرڈر ہے جو ہم نے ہمایوں دلاور صاحب کو پڑھ کے بھی سنایا, انہیں ریلیونٹ پورشنز بتائے کہ کس طرح یہ ایف آئی آر اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوتی. اور یہ فوجداری نظام قانون کا بہت بنیادی اصول ہے کہ وین ڈیٹینشن ہیز ٹو بی ایکسپلینڈ, دی ٹیکنگ ان آف دی ڈیٹینشن ہیز ٹو بی ایکسپلینڈ. اس کا تو اریسٹ ہی انلیگل تھا, اس کو اس وقت اریسٹ ہی ہونا چاہیے تھا. اور ہم نے اسی عدالت عالیہ سے رجوع کیا تھا اس وقت جب ہم نے کہا تھا کہ یہ سیکنڈ نوٹس ہے, ہم 8 گھنٹے پہلے ہراس ہو چکے ہیں تو ہمیں کوئی پروٹیکشن آرڈر دیا جائے کہ ہمیں اریسٹ نہ کریں. ہمیں وہ نہیں ملا انفارچونیٹلی اس عدالت سے, اور جب ہم وہاں گئے تو اسد کو اریسٹ کر لیا گیا. مگر یہ بہت ہی تشویشناک ہے کہ اس وقت پورے نظام عدل کی کوئی حیارکی نہیں رہ گئی. ایک ایف آئی آر جس کو سپریم کورٹ میں پڑھا جائے اور اس کے متن کے اوپر یہ تنقید ہو, اور ہائیسٹ آفیسر آف دا لا جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ یہ بتائے کہ میں اٹل جنرل آف پاکستان یہ کہیں کہ میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا, سیکشن 9 اور 10 اور 24 کا اطلاق نہیں ہو سکتا اسد علی طور کے اوپر, اور سپریم کورٹ کے ریمارکس ہوں. ہم وہاں موجود تھے, آپ بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اور یہ ریمارکس تھے کہ ایون ان دی وائڈسٹ انٹرپریٹیشن آف دیز سیکشنز اسد علی طور کے اوپر اٹریکٹ نہیں ہو سکتے, یہ ایف آئی آر نہیں بن سکتی. اور پھر جو تضاد تھا انکوائری نوٹسز میں اور ایف آئی آر میں, اس کے باوجود آج ہمیں بڑی امید تھی کہ عدالت, کیونکہ 497 498 میں پوسٹ ریس بیل کی کنکرنٹ جورسٹکشن ہے, یہ سپیریئر جورسٹکشن نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہماری بیل وہاں سے خارج ہوتی تو آج یہاں پہ عدالت انٹروین کرتی. چیف جسٹس کا کیا رد عمل تھا عامر فاروق؟ ان کا آرڈر ابھی تک جو اسپیکنگ آرڈر ہم نے سنا وہ تو یہی ہے کہ وہ اس میں انتظامی طور پہ اس کو دیکھیں گے اور کوئی ڈائریکشن فرما دیں گے ٹرائل کورٹ کو. ٹرائل کورٹ کو تو ہم نے بھی بہت استدعا کی تھی وہاں کھڑے ہو کے کہ کائنڈلی اگر آپ آج یہ اگر پروسیکیوشن کا بہانہ بن بھی گیا کہ پیمز میں آئی ہو تو کل رکھ لیں, آج کے لیے رکھ لیں. انہوں نے آج رکھنے سے بھی انکار کر دیا اور منڈے تک لے گئے. تو یہ کسی کی آزادی اور لبرٹی اور اس کا سوال تھا, تو امید تھی کہ اس میں انٹروین کیا جائے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف سے. چلیں ہم تو ابھی بھی منتظر ہیں, ابھی بھی پر امید ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق ایسا حکم جاری کریں گے کہ منڈے تک معاملہ جانے کی بجائے آج ہی کے دن جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو شاید کہا جائے انتظامی سائٹ پہ ہی صحیح کہ ضمانت کے اوپر آج ہی فیصلہ کریں. مگر اب تفتیشی کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد روبہ صحت ہو جائیں اور وہ واپس عدالت میں آ جائیں, کیونکہ تفتیشی کے بغیر پھر معاملہ وہیں پہ لٹک بھی سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی ڈیجیٹل رائٹس جو اسد طور کا یہ کیس ہے میرے خیال میں یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کے لیے بڑا اہم ہے, اور جو کچھ اسد طور کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ایک چلنگ ایفیکٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے یوزرز کے اوپر, خاص طور پہ جو جرنلسٹ اب ولاگرز ہیں ہم جیسے اور سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے ہیں. تو اسامہ خلجی آپ نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے, تو اسد طور کے کیس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے اس میں پریس فریڈم کا جو ہے الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ سارے آپ کے ملک میں پاکستان میں صحافیوں کو تحفظ دی جائے گی کہ وہ اپنے جو جرنلزم کا کام ہے وہ آزادی سے کرے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. لیکن اس کیس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آزاد نہیں ہے پریس, اور جو آپ کے جرنلسٹ اور صحافی وغیرہ ہیں اس ملک میں, وہ اگر ایک لائن کراس کر لیں اور وہ لائن بہت زیادہ ایک پتلی باریک لائن بن چکی ہے, تو آپ کو جو ہے پھر جیل میں اندر کیا جائے گا, آپ پہ بوگس ایف آئی آر کی جائے گی. اور جو پیکا کا قانون ہے جو پاس ہونے سے پہلے بھی ہم جو ہے اس پہ آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ جو ہے سیاسی طور پہ غلط طور پہ استعمال کیا جائے گا, یہ صحافیوں کو اٹیک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا, تو ہماری بات نہیں سنی گئی. لیکن اس میں ہمیں یہی دیکھا جو پی ایم ایل این جس قانون کو لائی ان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی تو پھر وہ جب ان کی حکومت گری ان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے, ان کی جو لائف اور لبرٹی کے حقوق ہیں
وہ چھینے جا رہے ہیں پیکا کے قانون کے تحت. تو میرے خیال سے جو نئی ابھی پارلیمنٹ آئی ہے ان پہ یہی ذمہ داری عائد ہے کہ وہ پیکا کے قانون میں ترمیم کریں, اس میں یہ سیکشنز ہٹائیں جن کو جو ہے غلط طور پہ استعمال کر کے اظہار رائے پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نئے قوانین آپ ایسے نہ لائیں جس سے آپ اور اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پہ قدغن لگائیں, کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں ہمارے جمہوری روایات جو ہیں ان کو ہر روز کم کیا جا رہا ہے, ان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے جو ہائر جوڈیشری ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. تو آپ ابھی جو دیکھتے ہیں جو قانونی پروسیس ہے وہ پنشمنٹ بن چکی ہے. تو آپ پہ بوگس ایف آئی آر ہو گئی, آپ بیل پہ اپلیکیشن دیتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ دیتے ہیں کورٹ میں ایف آئی اے والے اور دیگر جو اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, تو یہ تو آپ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ جو ہے نوٹس صحیح طرح لینا چاہیے, اور یہ نہیں کہ کورٹ میں جو ہے صرف کہیں کہ غلط ہو رہا ہے, آپ آرڈر دیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے آپ اوور سائٹ کریں. جی اسامہ, آپ نے درست بات کی کہ جو قانونی عمل ہے وہی ایک سزا بن چکا ہے. اس سے بڑھ کے اس کا کیا ثبوت ہوگا کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ قیدی سے ملاقات کی ان کے رشتہ داروں کو, اور عدالتی حکم کے برخلاف جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے وہ اس حکم کو کوڑے دان میں ڈال دیتی ہے. اور آج ہی کے ایک کیس میں جو ہے جسٹس سمن رفت نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں اڈیالہ جیل کے منتظمین کو. تو یہ بڑی ہی ایک اہم بات ہے کہ جو قانونی عمل ہے اس کو سزا کے طور پہ اب استعمال کیا جا رہا ہے, اور کسی بھی ایسے مقدمے کا کبھی کوئی منطقی انجام نہیں ہوتا کہ جس سے کچھ معاشرہ سیکھے, جس سے میڈیا سیکھے, اور جس سے جو ادارے ہیں وہ بھی سیکھے ہیں. تو قانون کے اس عمل کو ماضی میں بھی ایک سزا کے طور پہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا جب ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی, جیل میں ڈالا گیا, اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ سارے وہ تمام مقدمات جو ہیں یہ کہہ کے وہ ختم کر دیے گئے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح اب میڈیا کے پروفیشن کو بھی, میڈیا کے شعبے کو بھی اسی طرح بدنام کیا جا رہا ہے. ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, عدالتوں میں وہ ضمانتوں کے لیے دھکے کھاتے ہیں. تو تمام ادارے ایک ایک کر کے بشمول پارلیمنٹیرین اور میڈیا اتنی ہیوملیشن کے بعد پھر افراز صاحب خٹک صاحب, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قانونی عمل کو جس طرح سزا کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, تو آپ جیسے سیاستدان یہ بے بس کیوں ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے آئینی اور جمہوری نظام کی کمزوری دکھاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے 10-12 سال میں اتنا جمہوریت اتنی کبھی کمزور نہیں تھی جیسی آج ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے پارلیمنٹ کا بھی دیکھیں نا, سینٹ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ڈس فنکشنل ہو گئی تھی. یہ مارشل لا کے بغیر کبھی نہیں ہوا. مارشل لاؤ میں اس طرح ہوتا ہے. تو اگر مارشل لا نظر نہیں آ رہا تو مارشل لا تو ہے, اس لیے کہ کیسے آپ کا اپر ہاؤس جو فیڈریشن کی علامت ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گیا تھا, اور کس نے اس کا ذکر نہیں ہے, کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں, اور جو آپ نے بھی کہا جیل والے جو ہیں وہ عدالت و احکامات کوڑے میں دان میں پھینک دیتے ہیں. یہ اس لیے حالانکہ یہ آپ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس جج نے اس کا ریمانڈ دیا ہے جیل میں, وہی جج جب اسے ملاقات کے لیے کہتا ہے تو آپ کیسے اس حکم کو نہیں مانتے؟ پھر تو وہ ریمانڈ والا حکم بھی غلط ہے نا, یا دونوں ٹھیک ہیں یا دونوں غلط ہیں. لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا, اس لیے کہ اصل میں جیسے دوستوں نے کہا ہے کہ جیسے پروسیس کو سزا کے طور پہ استعمال کیجیے, کیونکہ کیس تو ہے نہیں, کیونکہ مقدس گایوں کے خلاف بات کرنے کے علاوہ کوئی اور قصہ تو نہیں ہے نا. تو چاہتے ہیں کہ اس کو چاہے سزا دیں اور نشان عبرت بنائیں. اب جیسے عالمی طور پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے بیرونی دنیا میں, اس کو ہائیبریڈ سے اب اتھارٹیرین کہا جاتا ہے, اتھارٹیرین ملک کہا جاتا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ یہ فیشزم کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے, اور یہ سب اس کی علامتیں ہیں کہ ایک آدمی کو پکڑو, اس کو مثال بناؤ تاکہ اور لوگ ڈریں. یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیررزم پھیلانے کے لیے اس طرح کی گرفتاریاں کر رہی ہیں. بہت شکریہ افراز صاحب خٹک. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں نہ صرف یہ کہ صحافیوں کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں, بلکہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کو بھی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے. ٹویٹر کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ بندش کا شکار ہے, بغیر وی پی این کے
نہ تو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹفارم چلتے ہیں اور بدقسمتی سے بغیر کسی وی پی این کے نہ ہی ہمارا جمہوری نظام چل پا رہا ہے۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انٹرنیٹ کھولو انٹرنیٹ کھولو